अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और जैसे हम सबको पता है जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी भी आता है ऑब्वियसली। जब ज़ाहिर है कि जब बड़े शहरों की बात होती है तो और ज़्यादा बारिश होती है और फ्लडिंग शुरू हो जाती है तो हमारी सबकी स्क्रीन्स पर एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है कि कहीं गाड़ी फंसी हुई है, कहीं रोड फ्लडेड है, कई लोगों के घरों में पानी आ गया है। लेकिन जैसे ही आप शहरों से थोड़ा बाहर निकलें तो मीडिया कवरेज भी कम होती जाती है और जब हम बलूचिस्तान की बात करें तो शायद वो ना होने के बराबर भी हो जाती है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बलूचिस्तान में जो तूफ़ानी बारिश हुई है मानसून की वजह से, उसके नतीजे में सैलाबी रेले भी आए हैं और बहुत नुकसान हुआ है जान और माल को। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 लोगों की जान बहक होने की खबर आई है। ये ऑफिशियल सोर्सेज है, ज़ाहिर है कि पूरी फिगर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हम जो रहे हैं हमारे क्वेटा के ब्यूरो चीफ सैयद अली शाह। जी अली शाह, अभी क्या अपडेट है, किन किन अजलाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है हमें? शुक्रिया ज़रार। 3-4 रोज़ तक क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने जो डेली सिचुएशन रिपोर्ट है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA बलूचिस्तान, उसके मुताबिक 13 अफराद जो है गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान जान बहक हुए हैं। इनमें 2 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं, 7 जो है वो ज़ख्मी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उन अजला में जलमक्सी, जाफराबाद, कच्ची, डेरबुगटी, खोलू और खुजदार जो है शामिल है। PDMA के अदाद व शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में 907 जो कच्चे मकानात है ये बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इनमें ख़ास कर जो ज़िला जाफराबाद है यहाँ पर बारिशों ने तबाही मचा दी है। 700 के करीब कच्चे मकानात जो है मुनदम हुए हैं, मुतासर हुए हैं। इसके अलावा जो ख़ास कर जलमक्सी है वहाँ पर भी बारिशों ने तबाही मचा दी है। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान ने जलमक्सी का और बारिश से जो मुतासरा इलाके हैं उनका भी दौरा किया है। 136 जो कच्चे मकानात है वो गिर चुके हैं, मुनदम हो चुके हैं। इसके साथ PDMA के जो अदाद व शुमार है उसके मुताबिक 3 डैम्स जो है वो बर्स्ट हो चुके हैं, 10 पुल जो है उनको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो राब्ता सड़कें हैं अजला में या यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, वो भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इसके अलावा ख़ास कर कोई 2 या 3 रोज़ कबल बीबी नानी का मुकाम है, ये बहुत माउंटेनियस बोलान माउंटेन्स जो है यहाँ पर ये इलाका है। गैस सप्लाई चूँकि डेरबुगटी सोई से क्वेटा को दी जाती है तो गैस का जो मेन गैस पाइपलाइन है, 2 गैस पाइपलाइन ये बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ज़ियारत, मस्तूं, कल्लात और बलूचिस्तान का ज़िला पिशीन, इन अजला को इस गुज़श्ता 3 रोज़ से गैस की सप्लाई मअतल है। और अब से थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया, जो तर्जमान सुई सदरन गैस कंपनी है उन्होंने ये कहा है कि 14 अगस्त से कबल जो गैस सप्लाई है वो बहाल की जाएगी। इस वक्त भी मुरम्मत का काम जारी है। तो बारिशों ने यकीनन तबाही मचा दी है। अर्बन लेवल पे जिस तरह आपने खुद बात की, वहाँ जाहिर है मीडिया भी एक्टिव है। कैमरे की आंख की वजह से जो पॉलिसी मेकर्स है, गवर्नमेंट्स है, उन पर माउंटिंग प्रेशर होता है और चीजें जो है वो सही की जाती है। लेकिन बलूचिस्तान तो आपको पता है कि आधा पाकिस्तान है रकबे के लिहाज से, और इसके साथ स्केटर्ड मुंतशिर पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं हुआ है, जिसके नतीजे में यहाँ पर नुकसान ज्यादा होते हैं और रिपोर्ट भी देर से। अली शाह जरा सुन लीजिए। अली शाह, मुझे ये बताइए कि कितनी इस वक्त शाहराहें जो हैं वो ब्लॉक हैं या क्लियर नहीं हुई हैं? जैसे गवादर से जो है कराची जाने वाली शाहराह पर एक पुल बिल्कुल मुनहदिम हो गया था, उसके अलावा कई शाहराहों के ऊपर से पानी गुजरा, तो ट्रैफिक जो है मरकजी शाहराहों पर
کس حد تک متاثر ہے ابھی تک؟ اور جو پی ڈی ایم میں ہے، جو آپ نے کہا کہ 300 سے زائد مکانات کو بری طرح متاثر ہوئے، تو لوگوں کی ایویکویشن اور جو علاقے کٹ گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو اپڈیٹ کروں، جتنی بھی مین شاہراہیں ہیں وہاں پر اس وقت ٹریفک کی روانی جو ہے بحال ہے۔ ایک روز کے لیے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی، جس طرح کوئٹہ ٹو جیکب آباد، کوئٹہ کو یا بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی جو شاہراہ ہے بولان کے مقام پر، یہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی۔ اسی طرح جو کوسٹل ہائی وے ہے وہاں پر، لیکن اب میری یہ انفارمیشن ہے کہ تمام جو مین شاہراہ ہے وہاں پر اس وقت ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بحال ہے۔ اس طرح جو لوگ پھنس گئے تھے، خاص کر ضلع خضدار کا ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے مولا چٹوک، یہاں پر کوئی 200 سے 300 تک جو ٹورسٹ تھے یا عام لوگ تھے وہ پھنس گئے تھے، ان کو بھی محفوظ مقام کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی یہاں پر ہمارے پاس کوئی اسٹرینڈڈ نہیں ہے، پھنسا ہوا کوئی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا چونکہ بلوچستان از prone to all natural disasters، چونکہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بلوچستان میں چاہے زلزلہ ہے، فلڈز ہے، خشک سالی ہے، یہ ساری چیزیں بلوچستان میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہمارے ہاں پی ڈی ایم اے سے ہم ہمیشہ یہ اعداد و شمار ملتے ہیں کہ جی یہاں پر اتنا آٹا دیا ہے، چینی دی ہے، گھی کے ڈبے دیے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک اسٹرانگ میکنزم کی بلوچستان میں ضرورت ہے۔ بارشیں کراچی میں بھی ہوتی ہے، پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، لیکن وہاں پر اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ بلوچستان کے جو دور افتادہ علاقے ہیں، ایک تو صاف بات یہ ہے ایگزیکٹ انفارمیشن ہمارے پاس بھی نہیں ہے، چونکہ آدھا پاکستان ہے، منتشر آبادی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں تو صرف جو آفیشیل ورژن ہے وہ مل جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ روڈ جو ہے وہ کھول دیا، لوگوں کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بلوچستان میں، چونکہ کمیونیکیشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، طویل فاصلے ہیں، رگڈ ماؤنٹینز ہے، یعنی پہاڑی علاقے ہے، صحرا ہے، میدان ہے، لوگوں تک پہنچنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے بلوچستان میں۔ اچھا علی شاہ، ظاہر ہے اس کے ساتھ جو ایک اور جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے اور حکومت کے اپنے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنی وسائل ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے، آپ کے اندازے سے اس پریشر سے کوئی پھل بھی ملے گا، یا پھر اگلے سال بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے کہ جی ابھی تک کوئی اسٹرکچر نہیں بنا، ابھی تک کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں جس انداز سے میں انتظامات دیکھ رہا ہوں، یا گورنمنٹ کی کمٹمنٹ یا پی ڈی ایم اے کی جو کیپیسٹی ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو میرے خیال میں اگلے سال بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے، کوئی آپ تبدیلی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو ریسنٹلی جو ونٹر آپ نے دیکھا، جتنی قومی شاہراہیں تھیں وہ شدید برف باری کے باعث بند ہو گئی۔ چمن کے مقام پر ہمارا جو قومی شاہراہ ہے، بلکہ انٹرنیشنل روٹ ہے لنکنگ پاکستان ود افغانستان، یہ بند رہا۔ اسی طرح کوئٹہ کو پنجاب سے سندھ سے ملانے والی شاہراہ، بلوچستان کو ایران سے ملانے والی شاہراہ، یہ جتنے امپورٹنٹ روٹس ہیں موسم سرما کے دوران جب برف باری ہوئی یہ سارے بند ہوئے۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے کوئی پرماننٹ سولوشن پی ڈی ایم اے یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس اس طرح نہیں ہے۔ بلوچستان میں ظاہر ہے ریسورسز کا بھی مسئلہ ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے این ڈی ایم اے کو، ان کو آگے آنا چاہیے۔ بلوچستان کے حوالے سے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہے، وہ چاہے خشک سالی ہے، ہمارے اکثر علاقے آپ نے دیکھا کہ کوئی 1 سال قبل نوشکی چاگی یہاں پر ماس مائگریشن ہوئی، لوگ اپنے جو گاؤں ہے علاقے چھوڑ کے آئے ڈراؤٹ کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے۔ تو بلوچستان از پرون ٹو آل نیچرل ڈیزاسٹرز۔ خدا نخواستہ ارتھ کوئک کے حوالے سے بھی 1935 میں پورا جو کوئٹہ شہر ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا 2008 میں زیارت میں زلزلہ آیا، پھر اواران میں آیا، پھر ماشکیل میں آیا۔ تو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور یہ نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ علی شاہ، اور آپ نے درست فرمایا، نہ کمپریہنسو ہونی چاہیے اور نیشنل لیول پر ہونی چاہیے، لیکن گراؤنڈ پر بھی اس کی امپلیمنٹیشن پھر ہمیں دیکھنی بھی چاہیے۔ ایک وقفہ لے لیں۔
वेलकम बैक। और आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या क्या होता है, मगर जब बात बहुत आगे चली जाती है तो जाहिर है ज़ाती हमले शुरू हो जाते हैं, और शायद हम लोग यानी मर्द सहाफ़ी जो हैं वो किसी न किसी तरह से बच निकलते हैं, मगर नज़ला गिरता है ख़वातीन सहाफ़ियों पर। और आज एक मुश्तरका स्टेटमेंट इशू की है मुल्क की 16 सरकर्दा खातून सहाफ़ियों ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता एक साल में उनको शदीद तनकीद का और तज़लील का निशाना बनाया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, से उनके काम की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि वो ख़वातीन हैं। और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर जो उनको निशाना बनाने वाले हैं वो हुकूमत की उनको बिलवास्ता सपोर्ट कह ले, या कम अज़ कम उनका ताल्लुक जो है वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये एक बहुत मरबूत मुहिम चलाई गई, और ख़ुसूसन जो ख़वातीन सहाफ़ी तनकीद करती रहीं इस हुकूमत की कोरोना के ख़िलाफ़ जो उनकी इक़दामात थे उनकी, तो उसके बाद उनको न सिर्फ तज़लील का निशाना बनाया गया बल्कि उनको धमकियाँ भी दी गईं उनकी सेक्सुअलिटी की वजह से या उनके खातून सहाफ़ी होने की वजह से उनको फ़िज़िकल थ्रेट्स भी दिए गए। तो उन्होंने हुकूमत से कहा है कि इस सिलसिले को रोकना होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि गुज़िश्ता बरस जुलाई में जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि ऐसी मुहिम का तदारुक किया जाएगा और उन लोगों को सज़ाएं दी जाएंगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। आज फिर शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत वो डिस्टर्ब हैं इस मुहिम के ऊपर जो ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ चलाई जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ करना होगा। जिस पर लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि ये मुहिम, ये बात आपने एक साल पहले भी कही थी। तो शीरीन मज़ारी का जो जिक्र किया, शीरीन मज़ारी साहबा का जो जिक्र किया, उनकी 3 ट्वीट्स थी। पहली 2 ट्वीट्स जब उन्होंने की, पहली ट्वीट थी कि जी ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, अब्यूज़ हो रहे हैं, टारगेट हो रहे हैं, और जेंडर बेस्ड अटैक्स, मतलब ख़वातीन पर कंप्लीटली एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। और फिर कहा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा था कि हम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल को फास्ट ट्रैक करें। अच्छा, इन 2 ट्वीट्स की अगर आप रिप्लाईज भी पढ़ें तो बड़े मज़ेदार है। कम से कम 10 से 20% लोग इस पर भी गालियां दे रहे हैं कि जी हम कब कौन गालियां देता है, गालियां देते हुए वो कह रहे हैं कि हम तो कभी गाली नहीं देते। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि तनकीद करना सबका हक है। हम तनकीद करते हैं और हमारे पर तनकीद करें, किसी पर भी तनकीद करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्पेशली जब हम ख़वातीन जर्नलिस्ट की बात करें या जनरली विमेन ऑन सोशल मीडिया, तो उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तनकीद नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बाकायदा अब्यूज़ का। अब्यूज़ से भी आगे जाते हुए आप हरासमेंट की तरफ जाते हैं। और हमने ये भी देखा है, और आज मैं देख रहा था महर बुखारी और फरिया इदरीस के बीच में भी एक सोशल मीडिया पर कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि बाकायदा हमारी फैमिलीज़ पर भी अटैक किया जाता है और इन पिक्चर्स को मॉर्फ भी किया जाता है और अजीब व गरीब बातें की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको सबूत हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो सबूत ही ऐसा है कि वो टीवी पर नशर नहीं हो सकता, और वो बातें भी ऐसी हैं कि हम ज़बानी भी नहीं कर सकते। जी, आज पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन साइबर क्राइम एक्ट के होते हुए जबरदस्त लग रहा है कि वैसे तो अगर आप किसी को गाली दें और मतलब किसी इदारे को या किसी खास शख्सियत को, तो फौरन FIA और साइबर क्राइम का जो है कानून हरकत में आ जाता है। लेकिन ये जो 16 सरकर्दा खवातीन को आज पिटीशन देनी पड़ी है, इससे जाहिर है पाकिस्तान की बिल्कुल कोई बदनामी नहीं होगी और ना इस पे कोई जुड़ेंगे कि सिवाय इसके कि आपने जैसा बताया कि इंसानी हुकूक की वजीर ने कहा कि अच्छा हम देखते हैं और यकीन दहानी कराई है। अलबत्ता अपोजिशन ने फौरन जाहिर है कि हिमायत की है ये जो 16 खवातीन ने याददाश्त पेश की है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है नेशनल असेंबली की उसके चेयरपर्सन है, उन्होंने इन सहाफ़ियों से कहा है, खवातीन सहाफ़ियों से, कि आप हमारे पास आएँ कमेटी के इजलास में और आप बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, विच इज़ गुड। अच्छा, इसके साथ ही साथ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो इस वक्त तक पाकिस्तान की किसी सहाफती तंजीम ने नहीं उठाया था। उन्होंने कहा है आज अपनी एक रिपोर्ट में कि खातून सहाफ़ी हैं उरूज इकबाल, जिन्हें पिछले साल नवंबर में कत्ल कर दिया गया था। उनके साबिक शौहर हैं दिलावर अली, जो खुद भी जर्नलिस्ट थे, एक अखबार के मालिक थे, उन्होंने कत्ल कर दिया क्योंकि उरूज इकबाल तलाक के बाद जो हैं
وہ ایک پیرالل اخبار نکالنا چاہتی تھی. اچھا چلیں ہو گیا یہ قتل, لیکن ایک ورکنگ جرنلسٹ کا قتل ایک اخبار کے ایڈیٹر کے ہاتھوں, جو کہ عدالت میں جس پہ مقدمہ چل رہا ہے, ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر کٹنے کے باوجود 6 ہفتے کے اندر اندر ایک فیصلہ ہوا جس کے تحت اللہ کے نام پہ عروج اقبال کے بھائی اور ماں نے جو ہے اس کے قاتل کو, یعنی اس کے سابق شوہر کو معاف کر دیا. بعد میں فیملی نے بتایا کہ ان پہ بے پناہ دباؤ تھا پولیس کا, اور جو سیاسی دباؤ تھا, اور خود جو قاتل کی فیملی اس کا دباؤ تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ پہلی خاتون صحافی ہیں پاکستان میں بقول رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے جن کا قتل ہوا ہے, اور ان کا جو قتل کا فیصلہ ہے وہ 6 ہفتے میں اس طرح سے ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ معاف کر دیا. ہیڈ لائنز کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور گزشتہ سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے 16 سرکردہ پاکستانی خواتین صحافیوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا پر تذلیل اور ہراسمنٹ کا سامنا ہے, حکومت کچھ کرے اس بارے میں. تو اچھی بات یہ ہوئی کہ آج سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بھی چلا, اٹیکس وونٹ سائلنس اس, جس میں بہت سے لوگوں نے سپورٹ بھی کیا اس ساری مہم کو جو ان خواتین صحافیوں نے چلائی, اور جس کا یہ ثبوت ہے کہ آج یہ ٹرینڈ ٹاپ پہ بھی رہا. تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے بہرحال, لیکن ٹرولز بہرحال اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ٹرول بریگیڈ بھی ہے جو اگر آپ ذرا سا اختلاف کریں تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی گالیوں بھری کچھ ٹویٹیں کر دیتا ہے. بہرحال اس کا تدارک ہونا چاہیے. اب بات کر لیتے ہیں اسلام آباد کے چڑیا گھر کی, مرغزار, جہاں پر گزشتہ 2 ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جب جانوروں کو لے جایا جا رہا تھا, ٹرانسفر کیا جا رہا تھا, تو اس میں 2 شیر, ہرنی اور شتر مرغ جو ہے وہ مر گئے. عدالت نے کل جو ہے اس پر وفاقی وزیر جو ہیں ماحولیات کی زرتاج گل, ان کو اور جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ملک امین اسلم سمیت سیکٹری انوائرمنٹ منسٹری, سیکٹری فارسٹ منسٹری اور جو انسپیکٹر جنرل فارسٹ ہیں, ان سب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کے ممبرز کو بھی, جس میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام جو نیگلیجنس ہوئی ہے, جس کو وزیر خود کہہ چکے ہیں امین اسلم ہمارے پروگرام میں کہ کرمنل نیگلیجنس تھی, ان کے خلاف کہا گیا ہے کہ کارروائی کی جائے اور توہین عدالت کی بھی کارروائی ہوگی. اچھی بات ایک یہ ہو رہی ہے کہ کمبوڈیا سے اگلے ہفتے جو ہے ایک 4 پاز نامی ایک ویٹرنری جو تنظیم ہے جو جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے, وہ آ رہی ہے. جو اب بچ گئے ہیں جانور, خصوصاً جو بیئرز ہیں, بھالو جنہیں ہم کہتے ہیں, ریچھ, اور اس کے علاوہ جو وولفز ہیں, بھیڑیے, جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بہت کمزور ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے آنا تھا. گزشتہ سال سے یہ بات چل رہی تھی, مگر اب وہ بالآخر آ رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریچھوں کو جو ہے دیوسائی میں اور وولفز کو بھی کہیں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. اچھا مزے کی بات ذرار اور وسعت یہ ہے, جب ریچھوں کو ٹرانسفر کیا گیا تو بلکسر کے مقام پر ایک پرائیویٹ سینکچوری میں لے جایا گیا, تو وہاں پتہ لگا کہ وہاں جو پنجرہ موجود ہے ان کو رکھنے کے لیے وہ اسلام آباد زو سے بھی چھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, واپس لے جا کر کے آپ اسے اسلام آباد زو میں ہی لے جائیں, کیونکہ ہمارے پاس اس سے بڑا پنجرہ دستیاب نہیں ہے. تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ کاون جو ہے ہتھنی, اس کے لیے بھی باہر سے ہی سپورٹ آئی تھی, اور اب ایونچولی اس کو کمبوڈیا بھیجا جائے گا, اور اب یہ 4 پاز نامی تنظیم آ رہی ہے. تو میرے خیال میں جانوروں کی بہبود کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے شاید ایبلٹی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان جانوروں کی نگہداشت کر سکیں, مگر جو کچھ اسلام آباد چڑیا گھر میں ہوا ہے گزشتہ کئی ماہ میں, اس کے بارے میں مسلسل رپورٹس ہوتی رہی کہ جانوروں کے لیے جو کھانے کا بھی سامان آتا تھا وہ آدھا افسروں کے گھر جاتا تھا,
اور آدھا جو ہے وہ جانوروں کو ڈالا جاتا تھا. ان کی صحت بھی کمزور ہوئی, ان میں سے بہت سے مر بھی گئے. اور اب جو ہے ٹرانسفر کے سینکچوریز کے بارے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی سینکچوریز کہاں ہیں, آپ پرائیویٹ سینکچوریز میں کیوں اس کو بھیج رہے ہیں. اب یہ ہے نا سوال. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ملک امین صاحب سے بات کی تھی تو یہی سوال پوچھا تھا کہ سر ٹھیک ہے یار, مطلب بھیڑیوں کو آپ ادھر بھیج دیں گے, آپ ریچھوں کو ادھر بھیج دیں گے, شیروں کے ساتھ کیا کرو گے. تو وہاں پر انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ایکچولی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس سینکچوری میں بھیجیں. یہ تو بڑا آسان ہے پیپر پہ لکھ دینا کہ جی سینڈ دیم ٹو این اینیمل سینکچوری. کہاں ہے وہ اینیمل سینکچوری, کون ان کو رکھ سکتا ہے. اچھا یہ سوال صرف مطلب اسلام آباد زو, مرغزر زو کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا. کل کی ہی بات ہے کہ یہاں کراچی میں گلشن حدید کے قریب ایک اسی طرح کا ایک واقعہ پیش ہوا کہ ایک وہاں کے لوکل بزنس مین ہے اور ظاہر کافی امیر ہوں گے, انہوں نے گھر میں ایک بڑا سا کمپاؤنڈ ہے اور انہوں نے کوئی 4 شیر, 4 لائنز اور 2 ٹائیگرز رکھے ہوئے تھے. تو جب وہ پنجرہ صاف کرنے کے لیے کوئی اندر داخل ہوا تو وہ باہر آ گئے. تو ظاہر ہے پڑوسیوں میں کو کافی ڈر لگا کہ جی یہ گھوم رہی ہیں اس کمپاؤنڈ میں, ہو سکتا ہے دیوار ٹاپ کے چلے جائیں. حالانکہ دیواریں میں خیال ہے تقریباً 30 فٹ اونچی تھیں. اب وہاں پر بھی جو جاوید احمد مہر ہیں وائلڈ لائف کنزرویٹر, جب انہوں نے چیک کیا تو ان کے پاس جو لائسنس تھا وہ ایک منی زو آپریٹ کرنے کا تو تھا, لیکن اس میں مطلب اس طرح کے جانوروں کی کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی اور وہ ان کے رہائش گاہ کے لیے بھی نہیں تھا. اب یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی تو کیا پھر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ان کو کانفسکیٹ کریں, لیکن اگر کانفسکیٹ کریں گے تو کہاں لے جائیں گے, یہ پھر اس کا اگلا سوال اگلا سوال بنتا ہے اس کا. اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اس سوال کا. 2017 میں بھی جو جانور آتے ہیں ذرا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو جانور آتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور تحفتاً بھی دیے جاتے ہیں. مثلا 4 کے قریب جراف آئے تھے, ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا ہے. تو جو ممالک ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں یہ جانور, وہ بھی آئندہ تو سوچیں گے کہ جناب ان کو جو ہے ڈونیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وہیں پال لیں. اور کمبوڈیا سے اب جو ٹیم آ رہی ہے ہوپ فلی 4 پاز جو ہے وہ کم از کم ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ کرے گا. اسلام آباد کے جہاں تک چڑیا گھر کا سوال ہے, جو پرندے ہیں وہ سنا یہ ہے کہ وہ صدارتی محل ہمارا جو ہے پریزیڈنسی, وہاں پر بھی پنجرے آپ کو یاد ہے سی ڈی اے نے بنوائے تھے, تو کچھ طوطے چڑیاں وہاں پر بھی جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں بہرحال کہ کیا ہوتا ہے. اب ان کا جو جواب ہے منسٹر کا توہین عدالت کا وہ بھی آئے گا 2 ہفتے کے بعد. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ایک بہت ہی عجیب و غریب خبر پر ہمیں بات کرنی پڑے گی, اور شاید آپ کہیں گے یار اس پہ آپ بات کیوں ہی کر رہے ہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ کچھ خبریں اتنی وائرل ہو جاتی ہیں, اتنی پھیل جاتی ہیں کہ ان کی تصدیق کرنا پھر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے, اور یہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ صحیح بھی تھی یا غلط تھی. پچھلے ماہ ایک اینیمل رائٹس کے NGO ہے JFK اینیمل شیلٹر کے نام سے, انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹ پیج پر ایک کچھ تصویریں اور ایک سٹوری پوسٹ کی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں کچھ نوجوانوں نے ایک بلی کے بچے کے ساتھ جنسی تشدد کیا, مطلب ریپ کیا ایک کٹن کو, اور کہا جا رہا تھا کہ 2 مہینے کی کٹن ہے, اور اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی ڈالیں اور ایک ویڈیو کا بھی حوالہ دیا کہ جی ایک باقاعدہ اس پہ ویڈیو بھی بنی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ پھیلی تو یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور لوگوں نے کہا کہ یار کس طرح کے یہ لوگ ہیں جو ایسا کام کر سکتے ہیں. بہت کم لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ خبر صحیح بھی ہے یا یہ غلط ہے. بہرحال کوئی بات نہیں, ہیومن نیچر ہے, یہ چیز پھیل گئی. وہاں سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے کچھ بلاگز پر بھی یہ آئی اور اس میں بھی بہت واویلا ہوا. انڈین میڈیا نے پھر ظاہر ہے, اگر آپ اسکرین شاٹس چلا دیں ان کے, انڈین میڈیا نے اسٹوری کو پک کیا, ٹائمز ناؤ نے, آپ انڈیا نے, بہت اور گلف نیوز تک یہ خبر پہنچ گئی. اور ظاہر ہے کہ کہانی ایک ہی تھی, ایک ہی سورس سے تھی, اور وہاں پر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں, مطلب یہ جانوروں سے تو بدتر ان لوگوں نے کام کیا ہے. لیکن کیا یہ کہانی سچ تھی؟
کچھ دن بعد ایک عمر نام کے ایک صاحب ہیں, وہ ٹارڈز ویلفیئر سوسائٹی, اگین ایک بہت ویل نون ایکچولی اینیمل رائٹس اور اینیمل شیلٹر ہے, انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے, یہ خبر غلط ہے, بلکہ غلط نہیں, یہ خبر جھوٹی ہے. غلط کا تو مطلب ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی. ان کا کہنا تھا کہ یہ جے ایف کے اینیمل شیلٹر والوں نے باقاعدہ جھوٹ بولا ہے, اور ایک بہت لمبا تھریڈ پوسٹ کیا تھا, اور اس میں جو تصاویر جو جے ایف کے اینیمل شیلٹر نے پوسٹ کی تھی ان کی بھی تصدیق کی تھی کہ یہ وہ نہیں ہے جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم آپ کو وہ تصویریں نہیں دکھا سکتے. اس کے بعد اسی عمر صاحب نے ایک اور تھریڈ کیا, اور اس نے کہا کہ جب سے میرے تھریڈ آگے مطلب وائرل ہوا ہے اور آگے پیچھے گھوما ہے, مجھے تھریٹس مل رہی ہیں اور مجھے ہراس کی جا رہی ہیں, اور میری ٹیم کو بھی ہراس کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ ہم عمر کی بات کیوں مانیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے, لیکن جو باقی جو پوسٹ آئی تھیں اس سٹوری کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس میں ایک ویٹرینیرین ڈاکٹر کا نام بار بار لیا جا رہا تھا کہ اس ڈاکٹر صاحب نے اس بلی کا ایگزامینیشن کیا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی. یہ بات بھی غلط تھی, یہ بات بھی جھوٹی تھی. اب میری بات نہ مانیں, اب ڈاکٹر صاحب سے خود سن لیں. جی السلام علیکم, میں ڈاکٹر خلیل محمد بات کر رہا ہوں, اور میں کے ایم پیٹس کلینک مسلم ٹاؤن میں رن کر رہا ہوں. اور آج میں جس چیز پر مخاطب ہوں وہ کٹن ریپ کیس, ایلیجڈ کٹن ریپ کیس ہے, جو اور وہ کیس میرے پاس ہی آیا تھا, میں نے وہ اٹینڈ کیا تھا, اور اس کا فزیکل ایگزامینیشن کے بعد جو بھی اس کا یورینری ٹریکٹ کا انفیکشن تھا وہ اونر کو بریف کرنے کے بعد جو بھی اس کا پروسیجر تھا, اس کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ کی گئی. اس کے بعد سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ اس کیس کو ریپ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اور اس میں مجھے بیس بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے ہیں, چیک اپ سے ریپ ڈکلیئر کیا ہے. تو میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایسی کوئی ہم نے فائنڈنگز نہیں دیکھی کہ جس کی بیسس پہ ریپ ڈکلیئر کیا جا سکے. اور کیٹ کا اپنا بیہیویئر آپ میں سے جتنے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں, جنہوں نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں, وہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. تو ایسی چیز جس کی انٹیگریٹی بھی ٹھیک ہو, بعد اس کا فزیکلی بھی جو اس میں پاسبلٹی ایسی کوئی ہوتی نہیں ہے کہ اس میں یہ ریپ ہو سکے. جی اچھا, اب بے شک آپ ان کی بات بھی نہ مانیں, یہ کیس اتنا وائرل ہوا کہ ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم کی نوٹس تک بھی پہنچ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا مبشر و وسعت آصف چودھری صاحب جو ہیں, جو ایف آئی اے سائبر کرائم کے آفیسر ہیں, اور سرگودا چائلڈ پورنوگرافی کیس جو تھا جس میں ایک شخص گرفتار بھی ہوا تھا, ابھی بھی وہ کسٹڈی میں ہی ہے, ان کی اس کیس کی بھی انویسٹیگیشن آصف چودھری صاحب نے ہی کی تھی. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ان کو علم نہیں تھا کہ ایف آئی اے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے, تو انہوں نے اپنی حد تک اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, اور اگر ایسے یہ واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر پتہ لگنا چاہیے, اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ساری انویسٹیگیشن کے بعد یہ جو اوریجنل سٹوری تھی یہ جھوٹی تھی. اچھا, پھر سوال بنتا ہے کہ وہ جو تصویریں ہیں یا وہ جو ویڈیو ہے وہ کیا تھا. اچھا, تصویریں تو اس تھریڈ میں بھی ایکسپلینڈ ہے کہ وہ ایک انٹیسٹینل انفیکشن کی وجہ سے ہوئی تھی بلی کو, اور بلی مر بھی اسی لیے گئی. جہاں تک ویڈیو کا سوال ہے تو 3 سال پہلے کچھ کافی بیوقوف نوجوانوں نے ایک جوک ویڈیو بنایا تھا, اور اس میں بلرڈ امیجز تھے, اور وہ ایسی ایک مطلب عجیب و غریب واحد قسم کا مذاق تھا, لیکن وہ مذاق تھا, باقاعدہ ایسا کچھ انہوں نے کیا نہیں. تو اس خبر کو اس خبر کے ساتھ جوڑ کر یہ پورا مسئلہ تیار کیا گیا. تو اگین ایسا کچھ نہیں ہوا, جو بھی رپورٹس چلی ہیں میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی وہ غلط ہیں, اور وہ بیسڈ آن بیسکلی آن لائز. اور اس میں ایک اور لیسن آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھیں, بے شک آپ اس پہ سوال پوچھیں, لیکن آنکھیں بند کر کر اس پر یقین نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.